लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे एक ऐसी मुक़द्दस दीवार के बारे में जो यहूदियों के लिए उतनी ही मुक़द्दस है जितना कि मुसलमानों के लिए खाना काबा, जिसके सामने एक मजहबी फरीज़ा के तौर पर यहूदी 2000 साल से रो रो कर दुआएं करते हैं और इसीलिए इस दीवार का नाम दीवारे गिरिया पड़ गया। आखिरकार इस दीवार के अंदर ऐसा क्या खास है, इसकी तारीख क्या है और यहूदी यहाँ पर आकर क्या दुआएं करते हैं और इन्हें किस मसीहा का इंतजार है और आने वाले वक्तों में इस दीवार से मुताल्लिक यहूदी लोग क्या इरादे रखते हैं और ये दीवार कहाँ पर मौजूद है, मस्जिद अक्सा से इसका क्या ताल्लुक है और हैकल सुलेमानी क्या है, ये सब मालूमात आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन कराम, इस दीवार के बारे में जिसे वेलिंग वॉल या दीवारे गिरिया भी कहा जाता है, इसके बारे में हमें जानना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस दीवारे गिरिया की तारीख फ़िलिस्तीन के मौजूदा हालात और मुस्तकबिल में होने वाली तीसरी आलमी जंग से जुड़े हुए हैं। नाज़रीन कराम, दीवारे गिरिया वेलिंग वॉल दरअसल हैकल सुलेमानी की तबाही में बच जाने वाली एक दीवार है या इसकी बुनियाद का बच जाने वाला आखिरी हिस्सा है जो यहूदियों की पहली मुक़द्दस तरीन इबादत की जगह थी और इस हैकल सुलेमानी को ताबूत सकीना के रखने के लिए और इबादत के लिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पहली बार तामीर करवाना शुरू किया, जो उस वक्त यहूदी कौम या बनी इसराइल के हुक्मरान थे, मगर आप अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में इसे मुकम्मल ना कर सके। लिहाजा आप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस हैकल सुलेमानी को जिन्नात से मुकम्मल करवाया और इन्हीं के नाम पर इसे हैकल सुलेमानी कहते हैं क्योंकि आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह ही पैगंबर थे जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से हवाओं और जिन्नातों पर कंट्रोल और जानवरों की बोली समझने के साथ साथ एक इतनी बड़ी सल्तनत की हुक्मरानी दी गई थी जो क़यामत तक किसी और को नहीं मिलेगी। इस हुकूमत का मरकज़ था यरूशलेम शहर। हैकल सुलेमानी से पहले यहूदियों के यहाँ किसी भी किस्म के बाकायदा हैकल का ना कोई तसव्वुर था और ना कोई वजूद। इस कौम की बदुओं वाली खाना बदोश जिंदगी थी और इनका हैकल या माबद सिर्फ एक खेमा हुआ करता था जिसमें ताबूत सकीना रखा हुआ होता था और इसी तरफ मुंह कर यहूदी लोग इबादत किया करते थे क्योंकि ताबूत सकीना जन्नत से भेजा गया एक मुक़द्दस तरीन संदूक था जो कि अंबिया अलैहिस्सलाम को बतौर विरासत मिलता रहा, यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा और इस संदूक के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक, मनोसलवा और दूसरे पैगंबरों की यादगारें और तबरुकात थी और यहूदी इस ताबूत की बरकत से इसे सामने रखकर दुआ करके हर किस्म की मुसीबत और परेशानी को हल कर लिया करते थे। मुख्तलिफ कौमों के साथ जंगों के दौरान इस संदूक को अपने लश्कर के आगे रखा करते थे जिसकी बरकत से अल्लाह तबारक व ताला इन्हें दुश्मन पर फतह अता कर देता था। इसी संदूक के लिए अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हैकल को तामीर करने का सोचा, मगर दूसरी बार यहूदी कौम की बदआमालियों की वजह से एक टाइटस नामी बादशाह ने यरूशलेम पर हमला करके इस हैकल की ईंट से ईंट बजा दी और हैकल सुलेमानी को तबाह कर दिया, जिसके बाद ये ताबूत सकीना ऐसा गायब हुआ कि आज तक नहीं मिला और इस तबाही में हैकल सुलेमानी की सिर्फ एक दीवार बाकी रह गई जिसे दीवारे गिरिया कहते हैं। अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौरे हुकूमत के चौथे साल में इस हैकल की तामीर का बाकायदा आगाज किया, पर आज इसकी बनावट और मजबूती से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तामीर इंसानों के बस की बात नहीं क्योंकि इतने बड़े और भारी पत्थरों को जिन्नात की ताकत से चुना गया था और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह अल्लाह तबारक व ताला ने दौरान इबादत ही कब्ज़ करवा ली थी। लेकिन वजह कुछ इस तरह बनी कि आप एक लकड़ी पर सर और कमर रखकर इबादत के अंदर मसरूफ हो गए और इस लकड़ी के सहारे से कुछ यूं लग रहा था जैसे आप अभी भी इबादत ही कर रहे हैं जबकि आप इस दुनिया फानी से कूच कर चुके थे। ये हैकल, मस्जिद या माबद बड़ी ही आलीशान और एक खूबसूरत तामीर की गई। अगरचे सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद इसमें 3 हिस्से कर दिए गए। बाहर के हिस्से के अंदर आम लोग इबादत किया करते, इसके अगले हिस्से के अंदर उलमाए कराम
جو کہ نبیوں کی اولاد سے ہوتے، اور اس سے اگلے حصے کو انتہائی مقدس سمجھا جاتا کیونکہ اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا، اسی لیے یہاں پر کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے اس وقت کے سب سے بڑے عالم یا پیش امام کے۔ اس دوران بنی اسرائیل میں کئی پیغمبر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے آتے رہے، لیکن یہ قوم بد سے بدتر ہوتی گئی۔ یہ کسی بھی طرح سے اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے یا پھر ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ ایک طرف تو عبادت کیا کرتے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کھلم کھلا خلافت بھی کیا کرتے تھے۔ ان کے اس دوغلے پن اور منافقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جلال میں آئی، اور وہ اس لیے کیونکہ ان کے پاس بے شمار نبی بھیجے گئے، لیکن یہ قوم پھر بھی سدھرنے کو تیار ہی نہیں تھی، حتیٰ کہ ایک عذاب کے تحت ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور خنزیر جیسی بنائی گئی۔ طرح طرح کے عذاب ان لوگوں پر مسلط کیے گئے، لیکن پھر بھی یہ گناہوں سے باز نہیں آئے۔ سود کے کاروبار شروع کر دیے، جادو سیکھنا شروع کر دیا، قتل و غارت اور بے ایمانی کے اندر حد سے گزر گئے۔ تب جا کر ان پر آخری عذاب کا کوڑا کچھ یوں برسایا گیا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انہیں در بدر اور لاوارثوں کی طرح چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان کے ملک پر ایسا حملہ کیا کہ کوئی بھی عمارت صحیح سلامت نہیں چھوڑی۔ ہیکل سلیمانی مکمل طور پر برباد کر کے رکھ دیا، اور اس نے ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا اور اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ اس نے تقریباً 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا اور 2 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ شہر کے باہر اس نے یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ 70 سال تک ہیکل سلیمانی صفائے ہستی سے یوں ہی مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نصر بادشاہ نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کسی گندگی والی جگہ پر پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس بخت نصر بادشاہ کی اس حرکت کا عذاب اس کے پورے ملک کو ملا، اور وہ اس طرح سے ملا کہ ایران کے بادشاہ سائرس نے، جو قرآن کے اندر ذوالقرنین کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، وہی شخص جنہوں نے یاجوج ماجوج کے لیے دیوار یا بند تعمیر کیا، تو انہوں نے ذوالقرنین نے بابل کے شہر عراق پر حملہ کر دیا اور بابل کے بادشاہ کو شکست فاش دے کر بابل کی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ سائرس یعنی کہ ذوالقرنین ایک بڑے ہی نرم دل اور انصاف پسند بادشاہ تھے۔ انہوں نے تل ابیب کے تمام قیدیوں کو یعنی ان یہودیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی، اور ساتھ میں ان کو ہیکل کی نئی سرے سے تعمیر کی اجازت بھی دے دی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے اس تعمیر میں ہر طرح کی مدد کرنے کا ارادہ بھی فراہم کر دیا۔ چنانچہ ہیکل کی پھر دوسری مرتبہ تعمیر شروع ہوئی، لیکن اس مرتبہ اس میں تابوت سکینہ نہیں ملا، اور اس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ بخت نصر نے اس تابوت سکینہ کا کیا کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی اور زیادہ توہین ہونے سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کسی محفوظ مقام پر ذانہ طور پر چھپا دیا گیا ہے، جس کا کسی بھی انسان کو علم نہیں ہے، لیکن یہودی اس کی تلاش میں اس قدر پاگل ہو چکے ہیں کہ اس کے لیے اگر ان کو پوری زمین کو بھی کھودنا پڑے تو وہ یہ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یوں دوسری مرتبہ ہیکل کی تعمیر کے بعد وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ کچھ عرصے کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اللہ کے اس رسول پر ایک بار پھر یہودیوں نے حسب معمول ان کی منافقت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہود کے علماء کو آئینہ دکھانے پر کہ وہ کیسے چند ٹکوں کے عوض میں دین کی تعلیمات کو بیچ رہے ہیں، ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو ان یہودی علماؤں نے ان کے قتل کا بھی فتویٰ صادر کر دیا، اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے گئے۔ دراصل یہودی اپنے مسیحا کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسی شان و شوکت عطا کرے جن کا ذکر یہود کی کتابوں کے اندر تھا، لیکن ان لوگوں نے اپنے مفاد اور کرسی کو خطرے میں دیکھ کر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ دجال کہہ کر سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے قبل ہی آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور پھر سے یہودی قوم ایک بار پھر سے اپنی بدعمالی پر مصروف ہو گئے۔ اس واقعے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور اس بار اس عذاب کا نام تھا ٹائٹس۔ یہ رومی جنرل اور بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم تھا، اور اس نے صرف ایک دن کے اندر لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا، اور اس نے ہیکل سلیمانی جو دوسری بار تعمیر کیا گیا تھا اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے باہر نکال دیا گیا۔
یہودی پوری دنیا کے اندر بکھر کر اور رسوا ہو کر رہ گئے، اور یوں 1900 سال تک در بدر بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی ایک ناجائز بچے اسرائیل کو فلسطین میں جنم دے دیا، اور یوں صدیوں سے دھکے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر سے اس ملک اسرائیل کے اندر اکٹھے ہونے اور رہنے کی اجازت مل گئی۔ لیکن یہ قوم اپنے 1000 سال پرانی گندی فطرت سے باز بالکل بھی نہیں آئی، اور یہ برطانیہ کے جنم دیے ہوئے اسرائیل پر محدود نہیں رہے، بلکہ ایک بار پھر سے اپنے ہمسایہ ملکوں کے لیے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مصیبت بننے لگے۔ 5 جون 1967 کو اس نے شام کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ 1968 میں اردن کے مغربی علاقے پر بھی قابض ہو گئے۔ اسی سال مصر کے علاقے پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا، اور آج اس قوم کی شرارتیں اور کرتیاں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آج سے 2 سے 3 ہزار سال پہلے یہ کس قدر خطرناک اور سازشی رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی تھی، اور مسلمان ممالک کی بے غیرتی اور بزدلی کی وجہ سے اس نے پوری دنیا کے مسلمان ممالک کے اندر آگ لگا کر رکھ دی ہے، اور ان کا اگلا مشن جلد سے جلد اس ہیکل کی ہی تعمیر ہے، اور اس ہیکل کے اندر تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے، تاکہ ایک بار پھر سے یہ اپنے مسیحا کے آنے پر پوری دنیا پر اپنی حکومت کو قائم کر سکیں۔ اور ان کا یہ مسیحا اب ہوگا دجال، جو اپنے آپ کو مسیحا کہے گا، لیکن مسیحا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو پہلے ہی گزر چکے ہیں، اور یہ مسیحا جھوٹا ہوگا جسے دجال کہتے ہیں۔ یہودی یہ کام نہایت ہی تیز رفتاری سے کر رہے ہیں، جس کا نام ہے گریٹر اسرائیل کی تعمیر۔ یہ ایک پورا پلان ہے جس کے مطابق پوری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے ایک الگ گریٹر اسرائیل کی ریاست کو کیسے تعمیر کرنا ہے۔ ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر کے نتیجے میں یہ دنیا پوری تیسری عالمی جنگ کے اندر لپٹ جائے گی، کیونکہ ان کے مطابق اس ہیکل کو تعمیر کرنے کے لیے انہیں مسجد اقصی کو شہید کرنا پڑے گا، اور اس کی بنیادوں پر اسے تعمیر کرنے کا نقشہ بھی ان کے پاس تیار ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہودیوں کو بخت نصر بادشاہ نے جس بستی کے اندر قید کر کے رکھا تھا، یہودی آج تک اس کو نہیں بھولے۔ انہوں نے اسرائیل بنانے کے بعد ایک شہر کا نام تل ابیب رکھ لیا ہے، جبکہ مسلمان اس مسجد اقصی کو بھی بھول چکے ہیں جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا تھا۔ مسجد الحرام سے آپ براق پر سوار ہوئے اور اپنی سواری کو مسجد اقصی کے پاس ایک جگہ پر باندھا جہاں پر آج قبۃ الصخرہ یا سنہری گنبد موجود ہے، اور وہاں سے پھر آسمان کے سفر یعنی معراج پر تشریف لے کر چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یروشلم فتح ہوا، تب نہ صرف تمام عیسائیوں کو معافی دے دی گئی بلکہ یہودیوں کو بھی برابری کے حقوق بھی دیے گئے، قیدیوں کو رہا کر دیا گیا، اور ہیکل سلیمانی کی مغربی دیوار سمیت تمام علاقوں کو مقدس قرار دے دیا گیا، اور اسی دوران مسجد الاقصی کی تعمیر بھی کی گئی، مغربی دیوار کو مضبوط کیا گیا اور تمام انتظامات یہودیوں کو سونپ دیے گئے۔ یہودی آج تک اس ہیکل کی بچ جانے والی دیوار کو ہاتھ لگا کر گڑ گڑاتے ہیں اور روتے پیٹتے ہیں، توبہ اور معافی طلب کرتے ہیں، لیکن آج بھی اپنی مکار فطرت سے باز بالکل نہیں آتے، یعنی بینکنگ کا سود کا نظام بھی چلا رہے ہیں، سازشیں کر کے بے گناہ لوگوں کا خون بھی بہا رہے ہیں، بے گناہ لوگوں کے علاقوں پر قبضہ بھی کر رہے ہیں، مگر پھر بھی مظلوم بن کر دیوار گریا کے سامنے معافیا بھی مانگ رہے ہیں، یعنی کہ وہی منافقت اور فطرت ان کے خون کے اندر اب بھی شامل ہے۔ اب گریٹر اسرائیل کی تعمیر اور دجال کا انتظار ان کا سب سے بڑا مقصد ہے، جس کو مکمل کرنے کے لیے وہ سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے بھی تلے ہوئے ہیں۔ اس منصوبے کے 4 مرحلے ہیں۔ پہلے مقصد میں مسلمانوں کے 2 اہم ترین مقدس مقامات کو گرانا، یعنی کہ مسجد الاقصی اور قبۃ الصخرہ۔ دوسرے نمبر پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر، جس کے بعد سب سے بڑی اور خوفناک جنگ ہوگی، جسے جنگ ہرمجدون کہتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی کے لیے استعمال ہونے والے پتھر تھرون آف ڈیوڈ کو اس تعمیر شدہ ہیکل کے اندر رکھ کر دجال کی تاج پوشی کرنا، جو ان کی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح پوری دنیا پر ایک بار پھر سے قائم کر دے گا۔ اس پورے پلان کو 1897 کے اندر بنایا گیا، جسے پروٹوکول آف زائنن کہتے ہیں۔ اسی دوران گریٹر اسرائیل کا نقشہ بھی تیار ہوا، اور اسی نقشے کے اندر ایک بڑے سانپ کو اپنی تمام علاقوں کو اپنی گرفت کے اندر دکھایا گیا ہے، جو کہ گریٹر اسرائیل کے نقشے کے اندر شامل ہے۔ دنیا بھر کے اندر صرف 1.5 کروڑ یہودی ہیں، جن میں سے 35 لاکھ اسرائیل میں آباد ہیں۔
انہیں دنیا بھر کے تمام یہودیوں کو اسرائیل لا کر آباد کرنا ہے، جس کے لیے انہیں جگہ چاہیے، اور اسی لیے وہ گریٹر اسرائیل بنا رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ انہیں تیسری عالمی جنگ یا جنگ ہر مجدون کے لیے تمام یہودیوں کو ایک جگہ پر اکٹھا بھی کرنا ہے، کیونکہ اس جنگ کا مقام اسرائیل کے اندر مجیدو نام کی پہاڑی اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو بتایا جاتا ہے، جس کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے۔ 1900 سال سے یہودیوں کا ہیکل سلیمانی گرا پڑا ہے، جسے وہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور تعمیر کرنا چاہتے ہیں مسجد الاقصی کی بنیاد پر۔ دنیا بھر میں یہودیوں کی تعداد 1.5 کروڑ کے قریب ہے، جبکہ دنیا بھر میں مسلمانوں کی کل آبادی 1.50 کروڑ ہے۔ ان تمام اعداد و شمار کی روشنی کے اندر مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہونے کے باوجود بھی 1.50 کروڑ یہودی 1.50 کروڑ مسلمانوں پر طاقت رکھتے ہیں اور ان سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے قوم کو عروج بخشے گا، اور اس پر عمل نہ کرنے اور اسے چھوڑ دینے کی وجہ سے مسلمان قوم معاشرے کے اندر ذلیل و رسوا ہوگی۔ آج دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ کون سی وہ برائی ہے، کون سی وہ 2 نمبری ہے جو مسلمان نہیں کر رہے ہیں؟ سیکولر ترکی کی فوجوں سے لمبے عرصے تک مقابلہ کرنے کے بعد انہیں شکست دینے والے ایک بوڑھے دانشمند ترک نجم الدین اربکان نے مسلمان حکمرانوں کی حالت زار پر تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ 1.5 ارب مسلمان یہودی 80 لاکھ کا مقابلہ کرنے کے بجائے خدائی مدد اور ابابیلوں کے انتظار میں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ابابیلیں اگر مدد کرنے آ بھی گئیں تو یہ کنکر یہودیوں پر نہیں بلکہ یہ بے عمل مسلمانوں پر پھینکیں گی، جو صرف نام کے مسلمان ہیں اور خدا کی مدد کے انتظار کے سوا کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے۔